बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले मुज़ाफ़, उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है। अब आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम ग्रामर में तरकीब करते हैं तो उस तरकीब में सबसे पहले मुज़ाफ़ आता है और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि आता है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? मुज़ाफ़ इलैहि जो है और मुज़ाफ़, उसकी पहचान क्या है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की जो पहचान है, उर्दू में जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो का, के, की, को, ठीक है, ये तर्जुमे में आपको ये जो है मिलेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसकी मिसालें देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले किताबुर रजुली, इसका मतलब क्या है? किताबुर रजुली, आदमी की किताब, आदमी की किताब। उसके बाद मुअल्लमुल मदरसती, मदरसे का मुअल्लम, मदरसे का मुअल्लम। और उसके बाद कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ जो है आपको साफ नज़र आ रहा है, हमने तर्जुमा किया किताबुर रजुली, आदमी की किताब, मुअल्लमुल मदरसती, मदरसे का मुअल्लम, और उसके बाद कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का कलम। अब देखें, यहाँ जो है आदमी की किताब, यहाँ की आ गया, मदरसे का मुअल्लम, यहाँ का आ गया, उसके बाद ज़ैद का कलम, ठीक है, यहाँ भी का आ गया। ठीक है। या फिर आप इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, मुअल्लमुल मदरसती, मदरसे के मुअल्लम, मदरसे के मुअल्लम, मतलब का की जगह आप के भी ऐड कर सकते हैं। अब समझने वाली जो बात है वो ये है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैहि जो है, जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो हमेशा तर्जुमे में का, के, की, को, ठीक है, ये आएंगे। इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैहि है। अब उसके बाद आप ये समझें कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैहि कहते किसको हैं। सबसे पहले मुज़ाफ़। अब मुज़ाफ़ जो है, इसका मतलब ये है कि जिसकी निस्बत की गई हो। मुज़ाफ़, जिसकी निस्बत की गई हो, निस्बत की गई हो। ठीक है। और मुज़ाफ़ अलैहि, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। अब इसकी तारीफ आपने क्या समझी? मुज़ाफ़, जिसकी निस्बत की गई हो, मुज़ाफ़ अलैहि, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। ठीक है। अब तारीफ जो है वो आप जहन में रखेंगे। मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? जिसकी निस्बत की गई हो, और मुज़ाफ़ अलैहि, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। जैसे कि हमने अपनी क्लास में, लाइव क्लास में पढ़ा था, इला, ये इलैहि है ना, इसमें इला का मतलब तरफ, और ही जो है उस। ठीक है। ही जो है इसका मतलब उस। अब आपने ये समझ लिया कि मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? जिसकी निस्बत की गई हो, और मुज़ाफ़ अलैहि, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो। ठीक है। अब आप ये तारीफ़ जहन में रखें और अब इन मिसालों से समझते हैं। सबसे पहली मिसाल, किताबुर रजुली, हमने इसका तर्जुमा किया था आदमी की किताब। ठीक है। अब ये देखें, इससे हमें क्या पता चलता है? किताबुर रजुली, आदमी की किताब। अब इसमें चीज़ क्या है? चीज़ इसमें किताब है, और किताब किसकी हमें बताया जा रहा है? आदमी की, रजुल की। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला? हमने मुज़ाफ़ की तारीफ़ पढ़ी थी कि मुज़ाफ़ जिसकी निस्बत की गई हो। अब यहाँ किसकी निस्बत की जा रही है? किताब की। तो मतलब किताब क्या हुआ?
مضاف ہوا کیونکہ کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے. کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ آدمی کی طرف. تو آدمی کیا ہوا؟ مضاف الیہ. مطلب مضاف الیہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، آدمی کی طرف. اب یہ دوسری مثال دیکھیں، معلم المدرساتی، مدرسے کا معلم. اب یہاں ہمیں جیسے پہلی مثال میں ہمیں یہ پتہ چلا کتاب الرجلی آدمی کی کتاب، آدمی کی کتاب مطلب کتاب کے بارے میں پتہ چلا کہ کتاب ایک چیز ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے آدمی کی طرف. اب یہاں معلم المدرساتی، مدرسے کا معلم. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں معلم جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ مدرسے کی طرف. معلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ معلم جو ہے وہ مدرسے کا معلم ہے. تو معلم کی نسبت کی جا رہی ہے، اضافت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ مدرسے کی طرف. تو یہاں معلم جو ہے وہ مضاف ہے اور مدرسہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری مثال، قلم زیدن، زید کا قلم. اب یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور قلم کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. مطلب قلم زیدن، زید کا قلم. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قلم ایک چیز ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، کہ یہ زید کا قلم ہے. تو یہاں جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعریف سمجھی کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہو. مضاف جس کی نسبت کی گئی ہو. ٹھیک ہے. مضاف جس کی نسبت کی گئی ہو اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. جیسا کہ پہلی مثال میں کتاب زاب الرجلی، یہاں کتاب کی نسبت کی گئی آدمی کی طرف. اب جس کی نسبت کی گئی وہ چیز کیا ہے؟ مضاف ہے. جس کی طرف نسبت کی گئی وہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح معلم المدرساتی، مدرسے کا معلم. اب یہاں جو ہے مضاف جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہاں نسبت جو ہے کس کی جا رہی ہے؟ مدرسے کے معلم کی. مطلب ایک معلم ہے، کس کا معلم ہے؟ مدرسے کا معلم ہے. ہمیں معلم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور یہ کہ مدرسے کا معلم ہے. مطلب جو چیز جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح قلم زیدن. اب قلم جو ہے ایک قلم ہے، زیدن زید کا. تو قلم کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ قلم زید کا ہے. تو مطلب جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. اب آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز ہو، جو چیز ہو وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. چیز مضاف ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہو، کوئی شخص ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی چیز ہو جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ مضاف ہے. جس کی طرف، ٹھیک ہے، ایک تو چیز ہے نا، چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. اور اس چیز کی جس کی طرف نسبت کی جائے گی، جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ ہوگا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب آپ آسان الفاظ میں یہ یاد رکھیں گے کہ چیز مضاف ہے اور اس چیز کی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف بھی سمجھ لی، اس کے بعد آپ نے اس کی مثالیں بھی سمجھ لی. اب جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا. اردو میں تو چلیں آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو پہچان ہو جائے گی، کا، کے، کی، کو آ رہا ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہی ہے.
لیکن عربی کے اعراب کا، حرکات کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں جو ہے کتابو، کتابو، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ ایک پیش ہے. معلمو ایک پیش ہے. قلمو ایک پیش ہے. ٹھیک ہے، لیکن مضاف الیہ دیکھیں یہاں زیر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں دو زیر ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نہ تو اس پہ تنوین ہوگی، مطلب اگر یہاں دو پیش ہوتے، یہاں دو پیش ہوتے، یہاں دو پیش ہوتے تو یہ کبھی بھی مضاف جو ہے نہ کہلاتے. ٹھیک ہے، عربی میں حرکات میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جو مضاف ہے، مضاف پہ کبھی بھی تنوین داخل نہیں ہوگی. سب سے پہلی پہچان، ٹھیک ہے، سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ مضاف پر تنوین داخل نہیں ہوتی. اس کے بعد مضاف کی دوسری پہچان یہ ہے، سب سے پہلی پہچان تنوین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہم مضاف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مضاف کی پہلی پہچان کہ اس پہ تنوین نہیں ہوتی. دوسری پہچان مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ جو دو باتیں ہیں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ مضاف جو ہے، مضاف پر کبھی بھی تنوین داخل نہیں ہوتی اور مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا. اگر الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی تو آپ کو یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے. یا آپ کو اگر یہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی، اگر میں آپ کو اعراب کے بغیر کوئی بھی حرف دے دیتی ہوں کہ آپ اس کو مضاف کے مطابق جو ہے اس کو اعراب دیں، تو پھر آپ خیال کریں گے کہ اگر آپ کسی لفظ کو مضاف بنا رہے ہیں تو آپ اس پہ جو ہے تنوین بھی داخل نہیں کریں گے اور الف لام بھی داخل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہمیں عربی میں اس کی کیا پہچان ہوئی کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتا اور الف لام داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا. اب دوسری بات مضاف علیہ کا کیسے پتہ چلے گا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف علیہ جو ہے اس کے بارے میں جو اعراب ہے، مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. اب مجرور کسے کہتے ہیں؟ جس پر جر ہو. جر کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. ٹھیک ہے، جر جو ہے یہ زیر کو کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں جو ہے زیر ہے، یہاں زیر ہے. زیدن میں دو زیر ہیں. ٹھیک ہے، دو زیر بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے مجرور ہوگا، حالت جری میں ہوگا، اس پہ جر ہوگی، زیر ہوگی. ٹھیک ہے، جبکہ مضاف جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مضاف جو ہے اس پہ صرف کیا خیال کریں گے؟ تنوین داخل نہیں ہوتی اور الف لام جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بھی آپ نے سمجھ لیا اردو میں مضاف اور مضاف علیہ کی جو پہچان ہے وہ کا، کے، کی، کو آئے گا، جبکہ عربی میں آپ اس کی پہچان کریں گے کہ مضاف پہ نہ تو تنوین ہوتا ہے اور نہ ہی الف لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف علیہ کے آخری حرف پر زیر ہوگی. اب یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا. اب میں آپ کے ساتھ کچھ مثالیں جو ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں. آپ خود جو ہے اس پہ اعراب لگائیں گے اور جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ ہے، اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں یہاں لکھ دوں کہ القلم زیدن، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں لکھ دوں
چلیں الرسول اللہ. اب آپ یہ جو دو مثالیں ہیں آپ ان کو خود سیٹ کریں گے کہ اگر جو ہے آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس کو مضاف علیہ بنائیں گے تو اس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، اگر آپ الرسول کو مضاف بنائیں گے تو اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اور اللہ کو مضاف علیہ بنائیں گے تو اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے. اگر آپ یہ دو مثالیں خود سے جو ہے حل کر لیتے ہیں، ان پہ اعراب جو ہے آپ اس کی جو ہے تصحیح کر لیتے ہیں اور آپ صحیح سے مثال سیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو مضاف اور مضاف علیہ کے بارے میں مکمل سمجھ آ گئی ہے. اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله